सभी यार वो देखो आ गया तुम्हारा दीवाना। फिल्जा ने नोट्स पर नजरें जमाए बैठी सबीहा को ठोका मारकर आहिस्तगी से कहा तो सबीहा ने चौंक कर पहले उसकी तरफ देखा और फिर उसकी नजरों के ताक़ुब में सामने देखा तो दरवाजे से अंदर दाखिल होते कायान खानजादा पर नजर पड़ते ही उसके दिल ने एक बीट मिस की। वो भी उसे देख चुका था। उसकी आंखों में उसे देखकर आती चमक सबीहा खान की नजरों से पोशीदा न रह सकी थी। उसने फौरन नजरें झुका ली। कायान खानजादा लड़कों वाली साइड पर जाकर ऐसी चेयर पर जा बैठा जहां से वो जरा सा सर घुमाकर बआसानी उसे देख सकता था और फिर लेक्चर के दौरान भी वो मुसलसल कायान खानजादा की खुद पर नजरें महसूस करती रही थी। जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ वो फिल्जा को साथ लिए फौरन क्लासरूम से निकल आई। ये उनकी यूनिवर्सिटी में दूसरा सेमेस्टर था। तकरीबन 80 स्टूडेंट्स थे जिनमें लड़कों की तादाद ज्यादा थी। पहले सेमेस्टर के दौरान तो तमाम क्लास वाले एक दूसरे के नामों वगैरह से कुछ खास वाकिफ नहीं थे, मगर दूसरे सेमेस्टर के दौरान वो सब एक दूसरे से अच्छे खासे मुतारिफ हो चुके थे। मगर सबीहा का हाल पहले दिन की तरह का ही था। उसे किसी का नाम याद नहीं रहता था सिवाय फीमेल और मेल CR के। वो पठान फैमिली से ताल्लुक रखती थी। खूबसूरती की वजह से क्लास के कई लड़कों को वो अपनी तरफ मुतवज्जे तो रोज ही करती थी मगर इग्नोर कर देती थी। ये फिल्जा ही थी जिसने उसकी तवज्जो कायान खानजादा की तरफ दिलवाई थी। कायान खानजादा उसकी तरह का कोई रिजर्व नेचर या एटीट्यूड वाला बंदा नहीं था। बोल्ड लड़कियों के साथ वो उसे गप में लगाता हुआ कई मर्तबा देख चुकी थी। अपनी एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से वो खूब फायदा उठा रहा था। न सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में जल्द ही मशहूर हो गया था बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स भी उसे जानने लगे थे क्योंकि वो बाकी एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेता रहता था। सबीहा उसके बारे में कोई अच्छे ख्यालात नहीं रखती थी। फिर जब उसे अपनी तरफ मुतवज्जे होते देखा तो पहले तो उसे अच्छा नहीं लगा, मगर फिर जब कायान खानजादा देखते ही दिल की धड़कन तेज होने लगती तो दिल में मौजूद नेगेटिविटी की जगह खुद ब खुद पॉजिटिविटी ने ले ली थी। अगर ये तो उसने सोच रखा था कि अगर कायान खानजादा ने उसे भी बाकी लड़कियों की तरह समझकर दोस्ती की ऑफर की तो उसकी इंसल्ट कर देगी। वो कोई गर्लफ्रेंड टाइप की लड़की नहीं है। कायान खानजादा को अच्छे से समझा देगी, मगर अभी तक इसकी नौबत नहीं आई थी। 1.5 महीना होने वाला था। कायान खानजादा ने उससे बात करने की एक बार भी कोशिश नहीं की। हालांकि कई दफा अकेले में मौका भी मिला, मगर उसने इस मौके से फायदा भी नहीं उठाया और ना ही उसने किसी से सबीहा का नंबर लेकर ट्राई किया। ये बात सबीहा के लिए ताज्जुब खेज थी क्योंकि क्लास की कई लड़कियों के मुंह से वो सुनती रहती थी जब वो आपस में बोल रही होती, ये नोट्स मुझे कायान ने सेंड किए हैं, ये मैसेज कायान ने किया है, फलां चीज कायान ने भेजी है। तो सबीहा हैरान होती ये सोचकर कि जब वो उसमें दिलचस्पी ले रहा था तो उसके हवाले से वो ऐसी कोई कोशिश क्यों नहीं करता था भला। फिर सोचती शायद मुझसे डरता होगा क्योंकि वो किसी मेल क्लास फेलो से बात नहीं करती थी। अगर कोई मेल उसे मुखातिब करता भी तो वो जवाब न देती। ये सब यकीनन कायान खानजादा भी जानता होगा। शायद इसी वजह से उसकी हिम्मत नहीं होती होगी। एक दिन वो और फिल्जा कैफे में बैठी थी जब उनके साथ वाली टेबल पर कुछ लड़के आकर बैठे और आपस में गुफ्तगू करने लगे। उनका मौजूए गुफ्तगू खवातीन था जिनके बारे में वो खासी नाजेबा बातें कर रहे थे। फिल्जा से उनकी बकवास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उनको सुनाना चाहती थी मगर सबीहा ने उन्हें रोक दिया और कोल्ड ड्रिंक्स और बर्गर लेने के लिए सामने काउंटर पर भेज दिया जहां काफी रश था और ऐसे रश में फिल्जा ही लोगों के हुजूम में घुसकर ये सब ला सकती थी। फिल्जा के उठते ही उन लड़कों ने बराह रास्त सबीहा पर रिमार्क्स कसने शुरू कर दिए। सबीहा इग्नोर किए चुपचाप बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब उनकी बकवास उस हद क्रॉस करने लगी तो वो उठ खड़ी हुई और उनके करीब से गुजरकर वहां से निकलना चाहती थी कि एक लड़के ने उसके दुपट्टे के कोने को खींचा तो उसे रुकना पड़ा। उसने पलटकर उन सबको सख्त नजरों से घूरा तो वो लड़का मुस्कुरा कर बोला, आपका दुपट्टा मैंने नहीं खींचा, मेरी कुर्सी से अटक गया था। उसकी हंसी बता रही थी कि वो झूठ बोल रहा था। उसके बाकी साथी भी मुस्कुरा रहे थे। सबीहा अपना गुस्सा जब्त करते हुए वहां से हटने लगी थी कि उसी वक्त फिल्जा वहां आ गई। वो ये सब देख भी चुकी थी और सुन भी चुकी थी। सबीहा उसके तेवर भांप कर आंखों के इशारे से उसे मना करते हुए वहां से हट जाने का कहने लगी, मगर वो उसके इशारे इग्नोर किए उन लड़कों से उलझने लगी। वो लड़के शर्मिंदा होने या माजरत करने के बजाय और ढिठाई दिखाने लगे। उसी वक्त कायान खानजादा वहां आ गए और एक नजर घबराई परेशान खड़ी सबीहा को देखकर फिल्जा से मामला पूछने लगा। सबीहा ने
بہت کوشش کی کہ فلزہ اسے کچھ نہ بتائے اور وہاں سے چلے، مگر فلزہ تو کایان خانزادہ کو دیکھ کر پرجوش ہو گئی اور اسے ان لڑکوں کے سبیحہ کے ساتھ کی گئی حرکت اور کہی گئی گھٹیا باتیں حرف بحرف بتا دی۔ کایان خانزادہ کے چہرے کے تاثرات تو فوراً بدل گئے۔ وہ خونخوار تیوروں کے ساتھ ان لڑکوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کے درمیان تو میں ہونے لگی۔ پھر بات اتنی بڑھ گئی کہ کایان خانزادہ کی ان لڑکوں کے ساتھ ہاتھا پائی ہو گئی اور کیفے میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا۔ سبیحہ کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا اور وہ لرزنے لگی۔ معاملہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھ فلزہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اسے سبیحہ کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ کایان خانزادہ کو اس معاملے میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اب تو بہت دیر ہو چکی تھی، معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان سب کے لیے وائس چانسلر بلوایا گیا، جسے سن کر سبیحہ کا چہرہ خوف سے مزید سفید ہو گیا۔ اس نے بے حد شکایتی اور افسوس بھری نظروں سے فلزہ کو دیکھا، جس کی وجہ سے وہ سب کے سامنے تماشا بن گئی تھی۔ فلزہ خود بھی پچھتاوے میں مبتلا پریشان کھڑی تھی۔ مرے مرے قدموں سے وہ بھی ان کے ساتھ وائس چانسلر کے آفس میں داخل ہوئی۔ سارا معاملہ جاننے کے بعد چانسلر صاحب نے کایان خانزادہ اور ان لڑکوں کو ڈانٹنے کے بعد سخت وارننگ دی اور ساتھ ہی اسے اور فلزہ کو بھی ڈانٹا کہ لڑکوں کو آپس میں لڑوانے کے بجائے ان کے پاس آ کر شکایت کیوں نہ کی۔ ڈانٹ کھا کر جب وہ وائس چانسلر کے آفس سے باہر نکل رہی تھی تب سبیحہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کایان خانزادہ نے اسی وقت اس کی طرف دیکھا تھا اور روتے دیکھ کر کچھ بے چین سا ہو گیا اور کچھ سوچ کر اسے تسلی دینے کے غرض سے اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسی وقت سبیحہ نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ اس کے نگاہوں میں غصہ تھا، افسوس تھا۔ پھر وہ تیز تیز قدموں سے فوراً ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ کایان خانزادہ کو اس کی کنڈیشن پر افسوس تھا، مگر اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس لڑکے نے سبیحہ کے ساتھ جو حرکت کی تھی اور اس کے ساتھیوں نے جو گھٹیا ریمارکس کسے تھے، کایان کا تو اب بھی خون کھول رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سبیحہ کو لے کر اتنا جذباتی کیوں ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک دو دن وہ اسے اکیلی ہی نظر آئی، شاید اپنی دوست سے ابھی تک ناراض تھی۔ کایان کا دل کیا کہ اس سے بات کرے، مگر پھر یہ سوچ کر خود کو روک لیا کہ جو اپنی بیسٹ فرینڈ سے ناراض تھی تو بھلا اس سے آرام سے تھوڑی نہ بات کرتی۔ چند دن بعد کایان نے اسے پھر سے اس کی دوست فلزہ کے ساتھ دیکھا، شاید اس نے اپنی ناراضگی ختم کر دی تھی۔ پھر دوسرے سیمسٹر کے ایگزامز شروع ہوئے تو سب کی توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ تیاری کو لے کر کئی اسٹوڈنٹس پریشان تھے، البتہ کایان خانزادہ ریلیکس تھا کیونکہ وہ اپنی تیاری سے مطمئن تھا اور پہلے سیمسٹر میں اس کا CGPA بھی بہت اچھا آیا تھا۔ دوسری طرف سبیحہ اور فلزہ بھی پریشان تھی کیونکہ ایک تو پہلے سیمسٹر کا GPA لو تھا دونوں کا ہی، اور دوسرے سیمسٹر میں بھی کوئی خاص تیاری نہیں تھی۔ پیپر والے دن اتفاقی طور پر اس کی سیٹ کایان خانزادہ کے بالکل پیچھے آ گئی تھی۔ پھر جب پیپر آیا تو سبیحہ کا دل کیا کہ رونا شروع کر دے کیونکہ کچھ سوال آؤٹ آف سلیبس تھے اور کچھ انتہائی مشکل۔ وہ پریشان چہرے کے ساتھ خاموش بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب آگے بیٹھے کایان خانزادہ نے گردن گھما کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنا پیپر اس طرح ترچھا کر کے رکھ دیا کہ وہ آرام سے دیکھ سکے۔ سبیحہ خوش ہو گئی اور اس نے جلدی جلدی اس کا پیپر کاپی کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دور بیٹھی فلزہ نے حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا کیونکہ اسے بھی ایک لفظ نہیں آتا تھا۔ جب پیپر ختم ہونے کے بعد وہ دونوں ہال سے نکلی تو سبیحہ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا جبکہ فلزہ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کاش میری سیٹ بھی تمہارے پیچھے یا برابر میں ہوتی، تم بہت لکی ہو جو اتنے لائق وائق بندے کے پیچھے سیٹ آ گئی تمہاری، فلزہ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ سبیحہ مسکرائی، ہاں اگر وہ ہیلپ نہ کرتا تو میں تو پکا فیل تھی، ایک لفظ بھی نہیں آتا تھا مجھے۔ پہلے جیسے ہی پیپر آیا تو میرا تو ہارٹ فیل ہوتے ہوتے رہ گیا۔ کتنا مشکل پیپر تھا نا سر ضیاء کے بچے نے، سبیحہ نے کہتے ساتھ ہی آخر میں دانت پیسے۔ میرے ساتھ تو جو منحوس لوگ بیٹھے تھے کسی نے بھی میری ہیلپ نہیں کی، اللہ کرے وہ سب بھی فیل ہو جائیں۔ فلزہ روحانسی ہو رہی تھی۔ سبیحہ اسے تسلی دینے لگی۔ وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے گارڈن میں گھاس پر بیٹھی تھی جب قریب موجود کینٹین کا ایک لڑکا جو تقریباً 10-12 سال کا تھا ان کے پاس آیا اور کچھ پیپر سبیحہ کو پکڑا دیے۔ سبیحہ نے دیکھا تو اگلے پیپرز کے نوٹس تھے جس میں ایک ایک پوائنٹ ترتیب اور آسان ورڈنگ میں لکھا ہوا تھا۔ وہ حیران رہ گئی، اس لڑکے سے پوچھا کہ کس نے دیے ہیں تو اس نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا پتہ نہیں وہ کون تھا، بس اس نے کہا کہ یہ آپ کو دے دوں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ نوٹس بھیجنے والا کایان خانزادہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے اور فلزہ کے باقی کے پیپرز بھی کایان خانزادہ کے بھیجے گئے نوٹس کی وجہ سے اچھے ہو گئے تھے۔ اس کی اس مہربانی کی وجہ سے سبیحہ کے دل میں
اس کے لیے جگہ بن گئی تھی۔ اگرچہ وہ اسے برا تو پہلے بھی نہیں لگتا تھا، پھر جب اس کی وجہ سے اس نے ان لڑکوں سے لڑائی کی تھی تو پہلے تو وہ اس پر غصہ رہی، مگر پھر بعد میں سوچا تو اچھی فیلنگز آئیں کہ وہ اس کے بارے میں کیئرنگ تھا۔ اب اس کا دل کرنے لگا کہ وہ اس سے بات کرے، مگر لڑکی ہونے کے ناطے کیسے پہل کر سکتی تھی؟ تو وہ کیان خانزادہ کی طرف سے پہل کی منتظر تھی۔ ایک بار وہ صبح جلدی کلاس میں چلی گئی۔ فلزہ اس دن چھٹی پر تھی۔ جب کلاس روم میں گئی تو ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ ایک چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک کیان خانزادہ آ گیا۔ صبیحہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ وہ اسے مخاطب کرے گا، مگر وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا اور موبائل دیکھنے لگا۔ اس دوران گاہے بگاہے وہ اس کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ وہ دونوں اکیلے بیٹھے رہے، مگر نہ جانے کیوں اس نے پھر بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پہلی بار صبیحہ کو غصہ آیا۔ عجیب انسان تھا، دیکھتا بھی تھا، پوری طرح انڈرسٹینڈنگ لگتا تھا، مگر موقع ملنے کے باوجود بات نہیں کرتا تھا۔ وہ کھولتی رہی۔ اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس کی نرم گرم نگاہوں کا جواب سخت نگاہوں سے دے گی کہ کیان خانزادہ نہ جانے کیوں ڈسٹرب تھا۔ وہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں اپنے دوست سلمان سے ملنے آیا ہوا تھا۔ دونوں ڈپارٹمنٹ کے لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب سلمان نے اچانک ان سے کہا، یار تم کچھ الجھے ہوئے لگتے ہو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ خاموش رہا تو سلمان اصرار کرنے لگا، پھر اسے بتانا ہی پڑا۔ ایکچولی دل و دماغ پر ایک لڑکی اٹک گئی ہے، سمجھ نہیں آتا کیا کروں، کیونکہ وہ گرل فرینڈ ٹائپ کی ہے نہیں، اسی لیے دوستی کی آفر بھی نہیں کر سکتا، تو پھر پرپوز کر دو اور ڈائریکٹ شادی کر لو۔ سلمان نے مشورہ دیا تو وہ گہری سانس لے کر بولا، یہی تو نہیں کر سکتا یار، ہماری فیملی میں خاندان سے باہر شادیاں نہیں ہوتی، اور میری بات میری چچا کی بیٹی کے ساتھ طے ہے۔ میں اپنے خاندانی اصولوں سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے یا میں ڈرتا ہوں، میں بس اپنے ماں باپ کو اپنی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ ارے یار، اگر تم اپنی پسند سے شادی کر لو گے تو شروع میں تمہارے والدین ناراض ضرور ہوں گے، مگر پھر آہستہ آہستہ مان جائیں گے، تم ہمت تو کرو۔ سلمان کو اس کے مسائل کا زیادہ اندازہ نہیں تھا، اسی لیے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ جواب میں کیان خانزادہ نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا اور کہنے لگا، تمہارے یہاں ایسے معاملات میں اتنی مشکلات پیش نہیں آتی ہوں گی، لیکن ہمارے ہاں قوانین بہت سخت ہیں، اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والے کا پورا قبیلہ بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ میرے ایسی کسی اقدام کے نتائج میرے والدین کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں، اسی لیے میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا یار، تو پھر میرے بھائی اس کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو۔ سلمان نے آسان حل پیش کیا، یہ بھی تو نہیں کر سکتا نا، ایک ہی ڈپارٹمنٹ، ایک ہی کلاس روز آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، کیسے اس کا خیال دماغ سے نکال سکتا ہوں؟ وہ بے بس انداز میں بولا، پھر تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ سلمان نے برا سا منہ بنایا تو کیان خانزادہ نے اسے گھورا، پھر اس نے سلمان کے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ جہاں بھی اس کی نگاہ صبیحہ پر پڑی اس نے اگنور کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ صبیحہ کا چہرہ اور اس کا خیال 24 گھنٹے اس کے دماغ میں گھومتا رہتا تھا۔ ایک دن خاصی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے بات کرے گا، شاید وہ دوستی کے لیے مان جائے۔ دوستی ہو جاتی تو کچھ عرصے بعد باقی لڑکیوں کی طرح اس کا دل یقیناً صبیحہ سے بھر جاتا۔ یہی سوچ کر وہ صبح سویرے یونیورسٹی پہنچ گیا۔ کلاس روم کی طرف جاتے ہوئے اسے امید تھی کہ وہ آئی ہوئی ہوگی، کیونکہ چند بار پہلے بھی وہ اتفاقاً جلدی کلاس روم میں چلا گیا تو صبیحہ کو وہاں پہلے سے موجود پایا تھا۔ اسے اکیلا دیکھ کر کئی مرتبہ بات کرنے کا سوچا بھی، مگر اس کی ریزرو نیچر اور لڑکوں سے خاصا فاصلہ رکھنے والے روکھے سے انداز کی وجہ سے ہمت نہیں ہو سکی تھی۔ مگر آج وہ فیصلہ کر کے آیا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے وہ ہر صورت اس سے بات کرے گا۔ کلاس روم خالی تھا اور وہ وہیں پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ ساتھ ہی دل میں دعا کر رہا تھا اس سے پہلے کوئی اور نہ آئے، مگر اس کا انتظار ہی رہا۔ آہستہ آہستہ باقی لوگ آنا شروع ہو گئے، پورا کلاس روم بھرتا گیا، مگر صبیحہ نہ آئی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ باہر جا کر اسے ڈھونڈنے لگا کہ شاید یونیورسٹی آئی ہو اور کلاس روم میں نہ آئی ہو، مگر اس نے پورا ڈپارٹمنٹ چھان مارا، وہ کہیں نظر نہ آئی۔ لیکن وہ چھٹی پر تھی۔ کیان خانزادہ کا یہ دن یونیورسٹی میں بہت ہی بور گزرا تھا۔ صبیحہ خان کا چہرہ دیکھنے کی عادت تھی اسے۔ ہاسٹل میں رات بھی اس نے بے چینی سے گزاری۔ صبح سویرے وہ پھر سب سے پہلے یونیورسٹی پہنچ گیا، مگر صبیحہ نہیں آئی۔ البتہ اس کی دوست فلزہ آئی ہوئی تھی۔ پہلے اس کا دل کیا وہ فلزہ کے پاس جا کر اس کا پوچھے، مگر پھر یہ سوچ کر خود کو روک لیا کہ ایک دن مزید ویٹ کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کل آ جائے۔ مگر تیسرا دن تو کیا، چوتھا بھی گزر گیا، صبیحہ یونیورسٹی نہ آئی۔ وہ شدید اضطراب میں مبتلا تھا۔
پھر اس کی دوست فلزا اسے کلاس روم کے باہر دکھائی دی تو وہ خود کو روک نہ پایا اور اس کے پاس جا کر سبیحہ کے بارے میں استفسار کرنے لگا۔ جواب میں فلزا نے بتایا کہ سبیحہ کے والد کی طبیعت خراب ہے، اسی وجہ سے وہ چھٹی پر ہے۔ قیان خان زادہ نے فلزا سے اس کا نمبر مانگا، مگر فلزا نے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ وہ سبیحہ کی اجازت کے بغیر اس کا نمبر نہیں دے سکتی۔ قیان خان زادہ کے پاس انتظار کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کئی دن گزر گئے، وہ نہ آئی۔ پھر ایک دن حویلی سے بابا کی کال آ گئی کہ ارجنٹ پہنچو۔ وہ پریشان سا حویلی پہنچا تو ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی ساحل خان زادہ جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اسے مار دیا گیا تھا۔ مارنے والا بھی انہی کے گاؤں کے اسحاق خان کا بیٹا اسجد خان تھا۔ ساحل اور اسجد ہم عمر اور کلاس فیلوز تھے۔ معمولی سی بات پر لڑائی ہوئی تھی ان دونوں کے درمیان، اور بات اتنی بڑی کہ اسجد خان کے ہاتھوں ساحل خان زادہ مارا گیا تھا۔ قیان خان زادہ غم اور غصے سے پاگل ہو کر اسجد خان کو مارنے گیا، مگر وہ کہیں چھپ گیا تھا۔ قیان کا باپ اسماعیل خان زادہ اور چچا سریش خان زادہ نے پنچایت بلوائی۔ خان زادہ خون کا بدلہ خون مانگ رہے تھے، مگر اسحاق خان اور اس کے بھائیوں کا کہنا تھا کہ اسجد کے ہاتھوں غلطی سے ساحل کی جان گئی ہے، اسی لیے اسجد خان کی جان بخشی کی جائے اور بدلے میں وہ جتنا روپیہ پیسہ جائیداد چاہیں وہ دینے کو تیار ہیں۔ خون کے بدلے خون کر کے دشمنی نہ بڑھائیں۔ خانزادوں کو روپے پیسے اور زمین اور جائیداد کی کمی تو تھی نہیں، اسی لیے اسماعیل خان زادہ اور زریس خان زادہ نے سوچ بچار کے بعد اسحاق خان سے ونی میں لڑکی کا مطالبہ کر دیا۔ اسحاق خان پہلے تو پریشان ہوا، پھر اس کے ذہن میں خیال آیا اور اس نے حامی بھر لی۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں، جن میں 3 شادی شدہ تھیں اور ایک کنواری تھی جو 18 سال کی تھی، مگر اس نے اپنی بیٹی کی قربانی نہیں دی بلکہ 1 ہفتہ پہلے فوت ہو جانے والے اپنے چھوٹے بھائی کی اکلوتی بیٹی کو ونی میں دینے کا فیصلہ کیا۔ سبیحہ خان جو پہلی بار اپنے ددیال آئی تھی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ اچھی بھلی پرسکون زندگی گزر رہی تھی کہ 1 ہفتہ پہلے اچانک اس کے والد وقار خان کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ سبیحہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ماں 5 سال پہلے فوت ہو چکی تھی، اب باپ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی کیونکہ ننیال میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کے ددیال والے جنہوں نے غیر خاندان سے پسند کی شادی کرنے پر اس کے باپ کا 24 سال سے بائیکاٹ کر رکھا تھا، اس کی موت کی خبر سن کر لاش وصول کرنے جا پہنچے تھے۔ سبیحہ باپ کی لاش ان کے حوالے کرنے پر تیار نہ تھی۔ جن لوگوں نے اس کی زندگی میں اس سے تعلق نہیں رکھا تھا، اب اس کی موت کے بعد کیوں اس کے حقدار بنے بیٹھے تھے، مگر اس کا احتجاج بیکار گیا۔ اس کے چچا لوگ زبردستی ڈیڈ باڈی گاؤں لے آئے تھے، مجبوراً سبیحہ کو بھی ساتھ آنا پڑا۔ لیکن یہاں آنے کے 3 دن بعد جب اسے واپس جانا چاہا تو اس کے چچا لوگوں نے مخالفت کی اور کہا کہ اب سے تم یہی رہو گی، ہمارے خاندان کی لڑکیاں کالجز یونیورسٹیز میں نہیں پڑھتی۔ سبیحہ جو باپ کی موت کی وجہ سے پہلے ہی صدمے میں تھی، اپنے چچا لوگوں کے ظلم پر ششدر رہ گئی۔ پھر اس نے بھرپور احتجاج کر کے حویلی سے نکلنے کی کوشش کی تو اسے نہ صرف ایک کمرے میں بند کر دیا گیا بلکہ اس پر ہاتھ بھی اٹھایا گیا۔ 4 دن سے وہ کمرے میں قید نڈھال حالت میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جب اس کی بڑی چچی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی اور فوراً اٹھنے کا حکم دیا۔ سبیحہ اس امید پر اٹھ بیٹھی کہ شاید رہائی کا پروانہ مل گیا ہو، مگر جب اسے چادر اڑھا کر گاڑی میں بٹھایا گیا تو اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس نے اپنے چھوٹے چچا قربان خان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اسے کہاں اور کیوں لے کر جایا جا رہا ہے، مگر انہوں نے اس کو جھڑک کر خاموش کروا دیا۔ پھر وہ اسے مردوں سے بھرے ایک مجمع میں لے آئے۔ سبیحہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ چہرے پر نقاب ہونے کی وجہ سے کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حویلی کے ملازموں نے اس کے ہاتھ سے اسے تھام رکھا تھا۔ ایک سائیڈ پر پردے لگا کر جگہ بنائی گئی تھی۔ سبیحہ کو وہیں بٹھایا گیا۔ پھر اس کے بڑے چچا اسحاق خان نے اسے کہا کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے اور اگر اس نے نکاح سے انکار کیا تو اسے بغیر نکاح کے ہی اس شخص کے حوالے کر دیا جائے گا جس کا شوہر بننے والا ہے، پھر چاہے وہ اس کے ساتھ جو بھی کرے اس کی اپنی مرضی ہوگی۔ سبیحہ کانپ اٹھی۔ پہلے تو اسحاق چچا کے پیروں میں گر کر منتیں کرتی رہی۔ جب کسی صورت بھی وہ ماننے کو تیار نہ ہوئے تو عزت بچانے کے لیے اس نے نکاح نامے پر سائن کرنے ہی پڑے۔ نکاح کے بعد اسے کچھ اجنبی لوگوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈری سہمی روتی ہوئی سبیحہ کو جس جگہ لایا گیا یہ بھی کوئی حویلی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون لوگ تھے اور اس کا نکاح کس سے ہوا تھا، یہاں تک کہ ٹینشن اور رونے کی وجہ سے وہ نکاح نامے پر اس شخص کا نام بھی نہیں دیکھ سکی تھی جس کو اس کا مالک بنا دیا گیا تھا۔ اسے گاڑی سے بے دردی سے کھینچ کر اتارنے والی عورت نہ جانے کون تھی جو اسے ایک اسٹور نما کمرے میں بند کر کے چلی گئی تھی۔ نہ جانے اس کا قصور کیا تھا۔
کہیں اس کے چچا لوگوں نے اسے ان لوگوں کے ہاتھوں بیچ تو نہیں دیا تھا۔ اس خیال سے اس کی سانسیں رکنے لگیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ روتی رہی، پھر کسی نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا۔ سبیہا نے سر اٹھا کر دیکھا، یہ وہی عورت تھی جو اسے بند کر کے گئی تھی۔ پہلے منہ پر چادر ہونے کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پائی تھی، اب دیکھا تو ڈر گئی۔ اس کے چہرے پر انتہائی کرختگی تھی۔ بے حد سخت آواز میں اس نے سبیہا کو مخاطب کر کے کہا، لڑکی میرے ساتھ چلو، تمہیں بڑی مالکن بلا رہی ہے۔ وہ ڈری سہمی چادر کو مضبوطی سے اوڑھے اس عورت کی تقلید میں ایک بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی صوفے پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ قیمتی لباس اور شکل و صورت سے وہ اسی گھر کے مالکوں میں سے لگ رہی تھی۔ چہرے پر سوگواری سی تھی اور سرخ آنکھوں سے لگ رہا تھا جیسے وہ روتی رہی ہو۔ کچھ ملازمائیں اس کے دائیں بائیں کھڑی تھی۔ سبیہا پر اس کی نظر پڑی تو وہ چونکی۔ اس کے ساتھ کھڑی اس کرخت نکوش والی عورت نے جھٹ سے کہا، مالکن یہی ہے وہ لڑکی۔ یہ بات سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں میں یکا یک غصہ اور پھر جیسے خون سا اتر آیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر سبیہا کی طرف بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ سبیہا لڑکھڑائی اور گال پر ہاتھ رکھ کے پھٹی نگاہوں سے اس عورت کی طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو کہ میرا قصور کیا ہے۔ پھر اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ سبیہا کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ چیخنے لگی۔ باقی سب چپ چاپ تماشا دیکھ رہی تھی۔ بالوں سے پکڑے پکڑے اس نے سبیہا کے منہ پر کئی تھپڑ دے مارے۔ سبیہا کا ہونٹ پھٹ گیا تھا، دانت سے خون نکلنے لگا تھا۔ وہ عورت اسے فرش پر گھسیٹتے ہوئے پیٹے جا رہی تھی۔ سبیہا روتے اور چیختے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کا قصور کیا تھا۔ پھر کسی بڑی عمر کے مرد نے آ کر اس عورت کو تھام کر اس سے ہٹایا۔ وہ شاید اس کا شوہر تھا۔ سبیہا پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر اس نے کرخت نکوش والی عورت سے اسے وہاں سے لے جانے کو کہا۔ وہ عورت روتی ہوئی سبیہا کو بازو سے پکڑ کر اسی اسٹور روم میں چھوڑ گئی تھی۔ سبیہا نے اس سے اپنا قصور پوچھنے کی کوشش کی مگر اس نے سبیہا کو گھورا اور کوئی جواب نہ دیا۔ اسٹور روم کے ٹھنڈے فرش پر پڑی وہ ساری رات روتی رہی۔ صبح روشن دان سے جب سورج کی کرنیں اندر آئیں اسے پتا چلا کہ صبح ہو چکی ہے۔ آنکھیں ملتے ہوئے اس نے فرش سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اکڑے ہوئے جسم نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ اسے شدید سردی محسوس ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے خاصی تگ و دو کے بعد وہ اٹھ بیٹھی۔ جسم کا ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا۔ دکھتے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس چھوٹے سے اسٹور روم کا جائزہ لینے لگی جس کے ایک حصے میں پرانا کاٹھ کباڑ کا سامان پڑا ہوا تھا اور دوسرے کونے میں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک اسٹور روم کا دروازہ کھلا اور ایک غصے میں بھری لڑکی اندر داخل ہوئی اور سیدھی سبیہا کے سر پر آ کر چلانے لگی، تو ہے وہ ڈائن منحوس جس نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے؟ تیرے باپ نے اپنے ذلیل بیٹے کو ہمارے حوالے کیوں نہیں کیا؟ تجھے کیوں تھوپ دیا میرے خان کے سر؟ مگر تو یاد رکھنا، خان کے سر تو کیا اس کے قدموں میں بھی تیری جگہ نہیں بننے دوں گی۔ خان سائی صرف میرے ہیں، تجھے چھیننے نہیں دوں گی۔ تیرا وہ حشر کروں گی کہ تو یاد رکھے گی۔ وہ لڑکی ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ سبیہا ہکا بکا مگر خوفزدہ بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھی اور اس پر کیوں چلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر چیخنے چلانے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ خوف سے نڈھال بیٹھی سبیہا اس کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ وہ کسی خان سائی کا ذکر کر رہی تھی جو بقول اس کے سبیہا نے اس سے چھینا تھا۔ وہ خان سائی شاید وہی شخص تھا جس سے سبیہا کا نکاح ہوا تھا اور یہ لڑکی اس کی بیوی یا منگیتر ہوگی۔ وہ سوچنے لگی پتہ نہیں چچا لوگوں نے اسے اپنے کس مفاد کے تحت ان لوگوں کے حوالے کیا۔ نہ جانے یہ لوگ ان کے دوست ہوں گے یا دشمن۔ کئی خوفزدہ کرنے والے خیال اس کے دماغ میں آ رہے تھے مگر جواب ندارت تھا۔ پھر وہ کرخت نکوش والی عورت ایک بار پھر آئی اور اسے ساتھ چلنے کا کہا۔ سبیہا کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں پھر وہ اسے اسی عورت کے پاس نہ لے جائیں جس نے رات اسے مارا تھا، مگر شکر تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ عورت اسے کچن میں لے آئی اور برتنوں کا ایک ڈھیر اس کے حوالے کر کے دھونے کا کہا۔ پھر سارا دن وہ ایک کے بعد دوسرا کام اس سے کرواتی رہی اور سبیہا ذہن میں کئی سوالات لیے چپ چاپ کرتی رہی۔ دوپہر کا دوسرا کھانا ایک روٹی اور تھوڑے سے سالن کے ساتھ اسے دیا گیا جو اس نے کچن کے فرش پر بیٹھ کر کھایا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ اس طرح سے کھانا کھا رہی تھی۔ کھانے کے دوران بھی وہ بابا اور اسٹڈی کا سوچ کر روتی رہی۔ پھر اسے ڈھیروں کام لے کر رات 12 بجے اسی کچن سے رہائی ملی اور وہ واپس اسی اسٹور روم میں آئی۔ رات تو وہ صدمے میں تھی۔ ٹھنڈے فرش پر اس نے گزارا کر لیا مگر اب اسے مشکل لگ رہا تھا فرش پر سونا۔ اس نے کاٹ کباڑ میں سے ایک پرانی چٹائی ڈھونڈ کر نکال لی
اور فرش پر بچھا کر لیٹ گئی اور اوپر اپنی چادر اوڑھ لی۔ ساری رات وہ ایک پل کے لیے نہ سو سکی۔ اس کا دماغ انہی سوالوں کو سوچ سوچ کر دکھتا رہا جن کے جوابات جاننے کو وہ بے چین تھی۔ پھر دوسرے دن اسے اپنے سوالات کا جواب مل گیا۔ کام کے دوران اس نے ایک ملازمہ سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، تو جواب میں اس ملازمہ نے خاصی حیرانگی سے دیکھ کر کہا، کیا تم اسحاق خان کی بیٹی نہیں ہو جو تمہیں اپنا قصور نہیں معلوم؟ تو صبیحہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں ان کی بھتیجی ہوں، مگر ان کے ساتھ آنا جانا یا ملنا جلنا نہیں تھا۔ میں شہر میں رہتی تھی، زندگی میں پہلی بار ان کے گھر آئی کیونکہ میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ دفنانے کے لیے زبردستی انہیں ادھر لے آئے، تو مجھے بھی ساتھ آنا پڑا، مگر پھر ان لوگوں نے مجھے واپس نہیں جانے دیا اور نہ جانے کیوں اور کس طرح کسی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا، اور اب یہ لوگ میرے ساتھ جو کر رہے ہیں اس کی وجہ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی ہوں، پلیز خدا کے لیے تم مجھے بتا دو۔ اس نے ملازمہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو جواب میں اس ملازمہ نے بتایا، اس گھر کے مالک اسماعیل خان زادہ کے سب سے چھوٹے بیٹے ساحل خان زادہ کے اس کے چچا اسحاق خان کے بیٹے اسجد خان کے ہاتھوں موت ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے چچا اسحاق خان نے ونی کے طور پر اس کا نکاح پڑھوا کر اسے ان خانزادوں کے حوالے کیا ہے۔ اب وہ جو چاہیں گے اس کے ساتھ کریں گے۔ صبیحہ حقیقت جان کر ششدر رہ گئی تھی۔ اس کے چچا اسحاق خان نے اتنا بڑا دھوکہ کیا کہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کی جگہ اسے ونی کی بہن چڑھا دیا تھا۔ ملازمہ نے اس سے کہا کہ اب وہ یہ بات کسی سے نہ کہے کہ وہ اسحاق خان کی بیٹی نہیں، ورنہ اس کی وجہ سے خون خرابہ ہو جائے گا اور اسے بھی سزا ملے گی کہ پہلے کیوں نہیں بتائی یہ بات۔ صبیحہ نے ڈر کر اپنے ہونٹ سی لیے۔ اسے وہاں رہتے ہوئے 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ ان خانزادوں کے بارے میں کچھ حد تک اسے معلومات مل گئی تھی۔ اسماعیل خان زادہ کے 2 بیٹے تھے، چھوٹا مر چکا تھا اور بڑا جس بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا صبیحہ نے اسے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ پھر ان ملازماؤں کی زبانی اسے پتا چلا کہ وہ پڑھائی کے سلسلے میں شہر میں رہتا تھا۔ اس نے اس ونی کی رسم کی بہت مخالفت کی تھی۔ وہ اسجد خان کو جان سے مارنا چاہتا تھا، مگر باپ کے مجبور کرنے پر اسے نکاح کرنا پڑا، اور پھر نکاح کے بعد وہ ناراض ہو کر شہر چلا گیا تھا اور اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ پھر اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو لڑکی اسٹور روم میں آ کر اس پر چلائی تھی وہ اس خان سائیں کی منگیتر تھی جس کے ساتھ صبیحہ کا نکاح ہوا تھا۔ پھر اس کی منگیتر رمشا کا صبیحہ کے ساتھ کئی بار سامنا ہوا اور ہر بار اس نے صبیحہ کو خوب برا بھلا کہا اور جواب میں وہ چپ رہی۔ بڑی مالکن یعنی اسماعیل خانزادہ کی بیوی شہلا خانزادہ صبیحہ کو نفرت بھری نگاہوں سے گھورتی تھی۔ اپنا ہر کام وہ صبیحہ ہی سے کرواتی اور جان بوجھ کر کام میں غلطیاں نکال کر صبیحہ پر ہاتھ اٹھاتی۔ اسے یہاں رہتے ہوئے 1 مہینے سے زائد ہو گیا تھا۔ وہ ایک ہی جوڑے میں یہاں آئی تھی۔ 2 ہفتے تو اس نے اسی ایک جوڑے میں گزارے۔ پھر ایک ملازمہ نے اس پر ترس کھا کر اپنا ایک 2 بد رنگ جوڑا اسے دے دیا۔ ایک دن ڈائننگ ہال کی صفائی کر رہی تھی جب اس نے اسماعیل خان زادہ کی غسیلی آواز سنی۔ کنکھیوں سے دیکھا تو وہ فون کان سے لگائے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ شاید انہوں نے صبیحہ کو نہیں دیکھا تھا، یا دیکھا بھی تھا تو اگنور کر دیا تھا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں اسی ہفتے گھر آؤ۔ میں اسے خالی ملازمہ بنا کر نہیں لایا بلکہ تمہاری خدمت کے لیے بھی لایا ہوں۔ تم نے اسے استعمال کرنا ہے، وہ بھی ٹیشو پیپر کی طرح۔ صبیحہ کا جسم کانپنے لگا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسماعیل خان زادہ کس کی بات کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ وہ شخص نہ آئے۔ پھر اسے ملازموں کے آپس میں سرخوشیوں سے پتا چلا کہ باپ اور بیٹے میں انبن چل رہی ہے۔ باپ اسے گھر بلا رہا ہے اور بیٹا نہیں آ رہا۔ صبیحہ بھی یہی دعا مانگتی رہی کہ وہ نہ آئے۔ اسماعیل خان زادہ کے ٹیشو پیپر والے الفاظ یاد کر کے اس کا رواں رواں کانپ اٹھتا تھا۔ نہ جانے وہ شخص کیسا تھا، اپنے ماں باپ کی طرح ظالم یا ان سے بھی بڑھ کر۔ پھر ایک دن پتا چلا کہ وہ آ رہا ہے۔ صبیحہ کی سانس رکنے لگی۔ یا اللہ تو مجھے محفوظ رکھنا اس شخص سے۔ وہ شدت سے دل میں یہی دعا کر رہی تھی۔ پھر وہ آ گیا۔ صبیحہ نے کچن کے دروازے سے چھپ کر دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ وہ کایان خان زادہ تھا۔ کئی پل وہ بے یقین کھڑی رہی۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ دل میں ایک مہم سی امید پیدا ہو گئی کہ شاید وہ اس سے گھر والوں کی طرح برا سلوک نہ کرے۔ ایک ملازمہ نے آ کر اس سے کہا کہ وہ چائے بڑی مالکن کے کمرے میں دے آئے جہاں چھوٹے خان سائی بھی بیٹھے ہیں۔ کایان خان زادہ کے سامنے جانے کا سوچ کر اس کے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ یقیناً وہ بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا، اسے دیکھ کر ضرور شوق لگے گا اسے۔ کانپتے ہاتھوں سے بمشکل ٹرے پکڑے اس نے بڑی مالکن کے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ دوپٹے کو کھینچ کر اس طرح لیا ہوا تھا کہ
माथा नाक तक छुप गया था। कयान खानजादा सामने सोफे पर माँ के साथ बैठा बातें कर रहा था। सबीहा ने कांपते हाथों से ट्रे उसके सामने मेज पर रखी और कप में चाय डालकर शहला खानजादा के सामने रखने लगी कि हाथों की कपकपाहट की वजह से चाय मेज पर छलक गई। शहला खानजादा ने उठकर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। दुपट्टा ढलक कर कांधों पर जा गिरा। सबीहा ने गाल पर हाथ रखे दबदबाई निगाहों से पहले शहला खानजादा और फिर कयान खानजादा की तरफ देखा। कयान खानजादा को झटका लगा था। वो बेख्तियार उठकर खड़ा हुआ। फटे पुराने कपड़े, कमजोर चेहरा और वजूद के साथ वो सबीहा खान ही थी जो यूनिवर्सिटी से गायब होकर उसका चैन सुकून लूट कर ले गई थी। वो उसके घर में होगी? कयान खानजादा के तो वहमो गुमान में भी नहीं था। उसने बमुश्किल चेहरे के तासुरात कंट्रोल करके माँ से उसके बारे में पूछा तो शैला खानजादा ने नफरत भरे अंदाज में बताया कि वो ही बनी में आई हुई लड़की है। कयान शस्तर रह गया। फिर रात को माँ और बाप दोनों ने उसे हुक्म दिया कि वो उस लड़की को अपने कमरे में रखे, लेकिन वो उसके बच्चे की माँ न बनने पाए। यह हक सिर्फ रमशा का होगा। सबीहा को जब रात को कयान खानजादा के कमरे में भेजा गया तो वो डर और खौफ के बावजूद उसे उम्मीद थी कि कयान उसके साथ बुरा सलूक नहीं करेगा, मगर कयान खानजादा की निगाहों में अजनबियत और दुरुस्तगी देख उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उसने सबीहा से खुश्क लहजे में कहा, अच्छा तो तुम हो उस बुज़दिल इसहाक खान की बेटी जिसने बेटे को बचाने के लिए तुम्हें कुर्बान कर दिया। पहली बार वो उससे मुखातिब था। सबीहा खौफ से धड़ धड़ करते दिल के साथ खामोश रही। कयान खानजादा ने खामोशी से नाइट बल्ब ऑन किया और साकित खड़ी सबीहा को अपने हिसार में लिया तो उसने आंखें फाड़कर कयान खानजादा की तरफ देखा। उसकी आंखों में क्या कुछ नहीं था, बेयकीनी, दुख, बेबसी, शिकायत। कयान खानजादा ने नजरें चुरा ली थी। फिर इसके बाद वो एक लफ्ज तक न बोला, न ही सबीहा की इल्तिजाई और आंसुओं को अहमियत दी। सुबह की अजान के साथ उसकी सिसकियां थमी। उसने गर्दन घुमाकर बेड पर सोए कयान खानजादा की तरफ देखा, जिसने मतलब निकल जाने के बाद उसे कारपेट पर सोने को कहा था। यानी उसके नज़दीक वो इस काबिल न थी कि वो उसे अपने बेड पर सोने देता। वो उसके लाडले भाई के मुजरिमों के खानदान में से थी, किसी किस्म की रियायत की हकदार नहीं थी। सुबह भी उसके लिए वैसी ही थी। अलबत्ता अब हवेली वालों के कामों के साथ साथ उसे कयान खानजादा की भी खिदमत करना थी। दिन को वो सारा दिन काम करती और रात को उसे कयान खानजादा के कमरे में आकर सोना पड़ता। एक बार के बाद वो दोबारा उसके नज़दीक ना आया और ना ही वो उससे मुखातिब हुआ। सबीहा ने इस बात पर शुक्र पढ़ा था। न जाने वो कितने दिनों की छुट्टी पर आया हुआ था। एक हफ्ता तो गुजर चुका था। उसे देखकर सबीहा को अपनी पढ़ाई और यूनिवर्सिटी याद आती तो दिल में तकलीफ उठने लगती। अक्सर रात को कमरे में उसकी धीमी धीमी सिसकियां गूंजती, मगर वो बेहिस बना रहता। उसके घर वाले सबीहा के साथ जानवरों जैसा सलूक करते और वो ला ताल्लुक बना रहता। फिर एक दिन वो वापस चला गया और सबीहा फिर से स्टोर रूम में आ गई। एक दिन वो किचन में काम कर रही थी जब एक मुलाजमा ने उसे कहा, चौकीदार को चाय भिजवानी है, वो जाकर उसका कप उठा लाए। वो चौकीदार से कप लेने हवेली के गेट के करीब पहुंची ही थी कि अचानक रमशा अंदर दाखिल हुई और उसे देखकर कहने लगी, अच्छा तो तुम हवेली से भागने की कोशिश कर रही हो। और साथ ही उसने सबीहा को बालों से पकड़ लिया और खींचते हुए शैला खानजादा के पास ले आई। सबीहा रोती रही, कस्में खाती रही, मगर शैला खानजादा ने उस पर रहम न किया। जिस वक्त वो और रमशा उसे मार रही थी उसी वक्त अचानक कयान खानजादा भी ऊपर से आ गया, मगर उसने अपनी माँ और रमशा को ना रोका। सिर्फ एक नज़र मार खाती सबीहा पर डालकर वहां से चला गया था। रात को वो अपना जख्मी वजूद लेकर जब उसके कमरे में गई तो कयान खानजादा ने सिर्फ एक नज़र उसकी तरफ देखकर चेहरा फेर लिया। सबीहा का दिल किरची किरची हो रहा था। कयान खानजादा ने उसे अपने पास बुलाया तो वो मरे मरे कदमों से उसके करीब गई। उसके जख्मी वजूद से वो किसी खिलौने की तरह खेलता रहा और फिर सो गया। सुबह बुखार में मुब्तला कारपेट पर अपना दुपट्टा ओढ़े सर्दी से गठड़ी बने कांप रही थी। कयान खानजादा की नज़र पड़ी तो उसकी तरफ बढ़ा, मगर फिर लब भींच कर खुद को रोक लिया और दुरुस्त लहजे में आवाज़ देकर कहा, उठो, और नाश्ता लाने को कहा। फिर वो हर हफ्ते छुट्टी पर आने लगा था। जुम्मे को आता और इतवार की शाम को चला जाता। ये 2 रातें सबीहा के लिए इंतहाई असियत भरी होती थी जब उसे कयान खानजादा का सामना करना पड़ता। एक दिन वो उसके कमरे की सफाई कर रही थी कि उसे अलमारी से एक पैड मोबाइल मिला। वो फौरन ही दुपट्टे में छुपाकर स्टोर रूम में ले आई
اور کاٹ کباڑ میں چھپا دیا۔ قیان خانزادہ اور اس کے گھر والوں کا ظلم سہتے سہتے وہ تنگ آ گئی تھی۔ اب اسے کسی بھی طرح اس حویلی سے نکلنا تھا، اور پھر ایک دن اسے موقع مل گیا۔ قیان خانزادہ جس شام کو واپس گیا، اسی رات وہ ایک ملازمہ کی مدد سے حویلی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ حویلی سے نکل کر وہ بس اسٹاپ پر پہنچی اور بس میں سوار ہونے سے پہلے اس نے موبائل نکال کر قیان خانزادہ کو کال ملائی تھی۔ قیان خانزادہ کا نمبر اسی کے نام سے فون میں سیو تھا۔ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے کال نہیں گئی تو وہ کسی پی سی او کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ملازمہ کے دیے ہوئے پیسے اس کے پاس تھے۔ جلدی ایک فون بوتھ سے نظر آ گیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اسی تیزی سے دائیں جانب سے آتی گاڑی کو وہ نہ دیکھ پائی، جسے اسے ٹکر مار کر نکل گئی۔ وہ روڈ پر گر گئی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے۔ صبیحہ ایک ہاتھ سر پر رکھے بہتے خون کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک شخص نے اسے ہاسپٹل لے جانے کے لیے اپنی گاڑی میں چلنے کو کہا تو صبیحہ نے اشارے سے اس سے فون مانگا۔ قیان خانزادہ کا نمبر اسے زبانی یاد تھا۔ اس نے کال ملائی تو پہلی بیل پر ہی ریسیو ہو گئی۔ قیان خانزادہ صبیحہ کی آواز سن کر حیران رہ گیا، جسے کہہ رہی تھی کہ مجھے مبارکباد دو، میں تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے ظلم سے آزاد ہو گئی، میری آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ قیان خانزادہ پہلے تو مشتعل ہو کر اس پر گرجا کہ اس کے پاس فون کہاں سے آیا اور وہ بھاگی کیسے۔ پھر اس کی رک کر آتی گہری سانسوں کی آواز سے یکدم اس کا دل پریشان ہونے لگا تھا۔ دوسری طرف سے کال کٹ ہو چکی تھی۔ وہ اسی نمبر پر کال ملانے لگا مگر ریسیو نہیں ہوئی۔ پھر دوسری اور تیسری بار جب ملائی تو ریسیو ہو گئی۔ مردانہ آواز سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ کون ہو تم؟ میری بیوی نے ابھی اسی نمبر سے مجھے… ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب دوسری طرف کسی نے تیزی سے کہا، سر یہ خاتون بے ہوش ہو چکی ہیں، ان کے سر سے بہت خون بہہ رہا ہے، ان کی زندگی خطرے میں ہے، میں نے ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں۔ قیان خانزادہ کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ مجھے لوکیشن سینڈ کرو، اس نے چلا کر کہا اور گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ آئی سی یو میں لیٹی صبیحہ کو شیشے کی دیوار سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے بہت خون بہہ گیا تھا اور کوما میں جانے کا خطرہ تھا۔ صبیحہ خان جس پر پہلی نظر میں ہی وہ دل ہار بیٹھا تھا، اس کی وجہ سے اس حال میں تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا، وہ کوما میں چلی گئی تھی۔ دوسری طرف خانزادوں کی حویلی میں اس کے بھاگنے پر ہنگامہ مچ گیا۔ اسماعیل خانزادہ اور زریس خانزادہ اسحاق خان کی حویلی میں جا کر شور مچا رہے تھے اور لڑکی کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جواب میں اسحاق خان اور اس کے بھائی مکمل لا علمی کا اظہار کر رہے تھے۔ قیان کو پتہ چلا تو اس نے باپ کو فون کر کے کہا کہ صبیحہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ خود اسے حویلی سے لے کر گیا تھا۔ اسماعیل خانزادہ یہ سن کر بھڑک اٹھا اور قیان کو بے نقد سنائی کہ ہم اسے نوکرانی بنا کر حویلی اور تمہاری خدمت کے لیے لائے تھے، نہ کہ اس لیے کہ تم اسے دل لگا بیٹھو اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جواب میں قیان نے انہیں اس کے کوما میں جانے کا بتایا تو وہ خاموش ہو گئے۔ دوسری طرف فلزہ صبیحہ کو ڈھونڈتے ہوئے اسحاق خان کی حویلی میں آئی تو خوش قسمتی سے اس کی ملاقات صبیحہ کی پھپھی کی بیٹی ہمنہ سے ہو گئی۔ ہمنہ کو صبیحہ سے ہمدردی تھی۔ اس نے فلزہ کو سب کچھ بتا دیا تھا اور ساتھ ہی کہا کہ وہ جلد از جلد کسی کی نظروں میں آئے بنا یہاں سے چلی جائے ورنہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ فلزہ کو جہاں ایک طرف صبیحہ کے ساتھ اتنا برا ہونے پر افسوس ہوا، وہاں دوسری طرف یہ خوشی بھی ہوئی کہ اس کا نکاح قیان خانزادہ سے ہوا۔ اس نے فوراً قیان خانزادہ کے دوست سے کانٹیکٹ کیا جس کا نمبر اس کے پاس تھا اور اس سے قیان خانزادہ کا نمبر لے کر اسے کال کر صبیحہ کا پوچھا تو جواب میں قیان نے اسے جو کچھ بتایا فلزہ کو شوق لگا۔ پھر کچھ دیر میں وہ ہاسپٹل میں تھی اور قیان کو ملامت کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم اپنے بھائی کی موت کا بدلہ جس لڑکی سے لیتے رہے اس کا تمہارے بھائی کے مجرموں سے صرف نام کا رشتہ تھا۔ وہ اسحاق خان کی بیٹی نہیں بھتیجی تھی۔ 23 سالوں میں پہلی بار وہ ان لوگوں کے گھر گئی تھی، وہ بھی باپ کی لاش کے ساتھ، اور پھر وہاں قید کر لی گئی اور دھوکے سے ونی میں دے دی گئی۔ ظلم تو اس کے ساتھ ہوا، وہ بیچاری تو مفت میں ماری گئی۔ قیان خانزادہ کو حقیقت جان کر سخت دکھ ہوا۔ پھر وہ فلزہ کو اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر حویلی چلا گیا اور وہاں جا کر باپ اور چچا کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسماعیل خانزادہ اور زریس خان اسحاق خان کے ساتھ اس دھوکے پر سخت مشتعل ہوئے اور ایک مرتبہ پھر پنچایت بلوائی گئی۔ اسحاق خان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اپنی بیٹی کی جگہ ونی میں اپنے اس بھائی کی بیٹی دے دی جس کے ساتھ 24 سالوں سے کوئی واسطہ یا تعلق ہی نہیں تھا۔ اسحاق خان گھگیا رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا کیونکہ اسماعیل خانزادہ اور زریس خانزادہ اب نیا مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ اپنی بیٹی اب زریس خانزادہ کے بیٹے
احتشام خانزادہ کے نکاح میں دے۔ احتشام خانزادہ 40-45 سال کا شادی شدہ اور 6 بچوں کا باپ تھا۔ پنچایت بھی اسماعیل خانزادہ اور زریس خانزادہ کی حمایتی تھی۔ اسحاق خان پھنس گیا تھا۔ پھر آخرکار اسے یہ مطالبہ ماننا پڑا، اپنی سب سے چھوٹی بیٹی پلوشے کو احتشام خانزادہ کے نکاح میں دینا پڑا۔ جتنی زیادہ پلوشے رو رہی تھی اس سے کہیں زیادہ وہ خود رو رہا تھا۔ پھر جب پلوشے کو رخصت کیا تو کچھ دیر بعد خبر ملی کہ جس بیٹے کو بچانے کے لیے اس نے بیٹی قربان کی، اسی بیٹے نے دل برداشتہ ہو کر زہر کھا لیا تھا۔ اسحاق خان تو ڈھہ گیا تھا۔ دوسری طرف اسماعیل خانزادہ نے قیان کو فون کر کے کہا کہ وہ اس لڑکی سبیحہ کو آزاد کر دے، اب وہ اس کی شادی رمشا سے کریں گے۔ قیان باپ کے اس حکم پر پہلے تو دنگ رہ گیا، پھر بھڑک اٹھا اور ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ جواب میں اسماعیل خانزادہ نے اسے حویلی میں قدم نہ رکھنے کو کہا۔ قیان کو اب کسی کی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف اور صرف سبیحہ کی زندگی کی طرف لوٹنے کا منتظر تھا۔ جتنے دکھ، جتنی تکلیف سبیحہ کو اس کے اور اس کے گھر والوں کی وجہ سے پہنچی تھی، وہ ان سب کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ سبیحہ ایک زندہ لاش کی طرح بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ ساری رات اس کا ہاتھ تھامے روتا اور اس سے باتیں کرتا رہتا، اور بالآخر 3 مہینوں بعد ایک دن وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو قیان کو خود سے لپٹ کر روتے دیکھا۔ پھر 1 مہینہ لگا اسے سبیحہ کی تمام اذیتوں کا مداوع کرنے اور اس کا اعتبار جیتنے میں۔ اسماعیل خانزادہ سمیت پوری برادری نے اس کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جس سبیحہ کو پانا اسے ناممکن خواب لگتا تھا، اسے قدرت نے اس طرح اس کی جھولی میں ڈال دے گی، ایسا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر ایک دن اسماعیل خانزادہ اس کے پاس آئے اور کہا کہ وہ اسے اور اس کی بیوی کی حویلی لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ قیان اس معجزے پر حیران رہ گیا کہ وہ تو اپنے اصولوں اور رواجوں پر مر مٹنے والے انسان تھے، پھر اچانک کیسے مان گئے؟ پھر حویلی جا کر پتہ چلا کہ رمشا کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ قیان دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ رمشا کے بھاگنے نے حویلی کے دروازے سبیحہ کے لیے کھول دیے۔ سبیحہ حویلی آ کر گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے اپنا گزارا گیا ایک تکلیف دہ پل یاد آ رہا تھا، جب شیلا خانزادہ نے اسے گلے لگایا اور اسماعیل خانزادہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تب کافی دیر تک وہ بے یقین رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے جو اس حویلی کی ملازمہ بن کر آ رہی تھی، اب وہ اس حویلی کی چھوٹی مالکن کہلائی جا رہی تھی، جو اس حویلی کو وارث دینے جا رہی تھی۔ قیان نے اس کی خواہش پر اسے یونیورسٹی جانے سے نہیں روکا تھا، اگرچہ ان دونوں کو پڑھائی کی وجہ سے شہر میں رہنا پڑ رہا تھا، مگر شیلا خانزادہ کی ہدایت پر ہر ہفتے حویلی کا چکر بھی لگانا ہوتا، جہاں وہ بے صبری سے بہو اور بیٹے کی منتظر ہوتی۔